अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पूरे मुल्क के अंदर बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से और हरीपुर से इमरान खान की बहनों ने इस्लामाबाद के अंदर आज बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज बड़ी खुलकर बातें की हैं, किसी किस्म का लिहाज आज नहीं रखा गया। अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया है। हरीपुर के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी था। उस जलसे में जुनैद अकबर खान और सुहेल खान अफरीदी ने आज खुलकर यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने के लिए जा रहा है और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जुनैद अकबर खान ने आज वाज़ह तौर पर यह ऐलान भी किया है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो फिर हमें उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी। इस्लामाबाद के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शाहद खटक ने, मीना खान अफरीदी ने और अलामा राजा नासिर अब्बास ने भी इंतहाई अहम बातें की हैं। महमूद खान अचकजई स्पेशली मिलने के लिए गए इमरान खान की बहनों को और मुलाकात के बाद उन्होंने भी इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे जिन भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रखने लगा हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने आज रावलपिंडी के अंदर एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि शरीफ बरादरान का ख्याल आते ही जहन में मोटरवेज और तरक्याती मंसूबे आते हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जब भी आप नवाज शरीफ का नाम सुनते हैं, मरियम नवाज का या शहबाज शरीफ का नाम सुनते हैं, तो आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल यह आता है कि ये वो खानदान है जो मुख्तलिफ सूरतों में पिछले 35 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है। और आज भी ये लोग जब इलेक्शन के अंदर जाते हैं, जब तकरीर करते हैं, तो कहते हैं कि एक मौका हमें अगर और मिल जाए तो हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बना दें। यानी कि पिछले 35 सालों में ये पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सके। बहरहाल आपके ज़हन में जो भी आता है आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना है। आगे आ जाए। आज जो कुछ हुआ बहुत इंटरेस्टिंग था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज खुलकर बातें की हैं। अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान न्याजी ने आज किसी का लिहाज नहीं रखा, क्योंकि अडयाला जेल के बाहर रात के अंधेरे में जो उनके साथ किया गया, जो जुल्म किया गया, जो तशद्दुद किया गया, जो ज्यादती की गई, उसके बाद उन्होंने आज वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम पिछले 2.5 साल से बिल्कुल खामोश थे, हम बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब हमारा सब्र जवाब दे गया है। अब हम बोलेंगे। और अगर ये सोचते हैं कि हम डर जाएंगे, हमें किसी किस्म का खौफ है, हम जेलों से डरेंगे, तो ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। हम दोबारा आएंगे अडयाला जेल, हम दोबारा बैठेंगे जब तक हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। सुहेल खान अफरीदी कल यानी कि जुमेरात के रोज जाएंगे अडयाला जेल, इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे। लिस्ट भेज दी गई है, उसमें टॉप पर सुहेल खान अफरीदी का नाम है। अब कल के दिन ना बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कल किस तरीके से अडयाला जेल जाती है, सुहेल खान अफरीदी कल किस तरीके से अडयाला जेल जाएंगे, ये 7वीं मरतबा वो जाएंगे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। और अगर 7वीं मरतबा भी सुहेल खान अफरीदी को इमरान खान से ना मिलने दिया गया तो उसके बाद जो मामलात हैं वो बड़े पेचीदा हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये बात सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएगी कि अडयाला जेल के बाहर ऐसा क्या किया जाए, कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर हुकूमत के ऊपर डाला जाए कि वो सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दे। तो कल का जो दिन है ये इंतहाई अहम दिन है। देखते हैं कि सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात होती है या नहीं होती। इमरान खान की बहनों ने आज केपी हाउस इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सलमान अकबर राजा भी वहां पर मौजूद थे, अलामा राजा नासिर अब्बास भी वहां पर मौजूद थे, नईम हैदर पंजोता, मीना खान अफरीदी, शाहद खटक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी वहां पर मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अलीमा खान ने वाज़ह तौर पर बताया, उन्होंने कहा कि हमने 2.5 साल सब्र से गुजारे हैं, लेकिन अब हम नहीं बैठ सकते, अब हम उठेंगे और हम उठकर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तीनों बहनें हम दोबारा अडयाला जेल जाएंगी। अगर किसी को यह लगता है कि हमें कोई डर है, हमें कोई खौफ है जो इन्होंने हमारे साथ किया, अगर इनको लगता है कि इन्होंने हमें इबरत बना दी है, हम डर के मारे बैठ जाएंगे, हम अडयाला जेल नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा कि आप लोगों की भूल है, हम जाएंगे। हमारे दिलों से अल्लाह ने खौफ को खत्म कर दिया है। अगर हमें आपने पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, जेलों के अंदर बंद करना है, जो आपने करना है करें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि
یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. سارا دن یہ کہتے ہیں کہ میں چیئرمین بننا چاہتی ہوں, یعنی کہ علیمہ خان چیئرمین بننا چاہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے یا موت یا آزادی. انہوں نے کہا کہ بحیثیت پاکستانی ہم اپنے بھائی کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں گے. مزید انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ گرفتاری سے ایک دن پہلے 4 اگست کو عمران خان کے گھر پر کچھ لوگ آئے اور عمران خان کو کہا کہ ہم آپ کو محفوظ راستہ دیتے ہیں, آپ لندن کے اندر چلے جائیں یا کسی اور ملک کے اندر چلے جائیں تو آپ کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے, آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, آپ کو جیل کے اندر بند نہیں کیا جائے گا. تو عمران خان نے آگے سے انکار کیا. عمران خان نے کہا کہ میں نے کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں کیا, میں مقدمات کا سامنا کروں گا. مزید علیمہ خان نے کہا کہ آج سے 3 ہفتے قبل جب بارش ہوئی ہم وہاں پر بیٹھ گئیں, ہم نے وہاں پر دھرنا دے دیا تو ہم میں سے ایک بہن کو بھیج دیا گیا تھوڑی دیر کے لیے عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائے گی, آج سے 3 ہفتے قبل. لیکن اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ اگلے ہفتے آئیں, ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے, لیکن ملاقات نہیں کروائے گی. انہوں نے کہا کہ یہ پولیس والوں کی جانب سے جھوٹ بولا گیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مینا خان افریدی اور شاہد خٹک کو برے طریقے سے مارا گیا, جو سوشل میڈیا کے لڑکے تھے ان کو بھی مارا گیا اور بعد میں بلیک آؤٹ کر کے پانی بھی چھوڑا گیا. انہوں نے کہا کہ مینا خان افریدی ایک وزیر ہیں, ان کے اوپر بھی تشدد ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس تشدد کے اوپر خیبر پختونخوا کے اندر FIR درج ہونی چاہیے. جو عمران خان کی دوسری بہن ہے نورین خان نیازی, جن کے بیٹے ہیں حسان نیازی جو جیل کے اندر ہے, انہوں نے کہا کہ کل جو میرے ساتھ انہوں نے کیا ہے میں تو یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئی ہوں کہ یہ عام عوام کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے لوگوں کو لے کر آئے. ایک خاتون آئی, انہوں نے پیچھے سے مجھے بالوں سے پکڑ کر نیچے گرایا اور سڑک کے اوپر گھسیٹنا شروع کر دیا, اور بعد میں ان کی جب چکری کے اوپر ان کو چھوڑا گیا تو ان کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اور علیمہ خان نے بتایا کہ پھر ہم ان کو وہاں سے لے کر ہاسپٹل چلے گئے تھے. وہ رات کے وقت علیمہ خان نے وہاں پر پریس کانفرنس بھی نہیں کی تھی. مزید نورین خان نیازی نے کہا کہ اصل میں یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس راستے میں رکاوٹ عمران خان ہے. اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پھر بچے گا کوئی نہیں. یہ آج انہوں نے واضح طور پر وارننگ دی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جتنی ٹرینڈ یہ پولیس ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسرائیل سے ٹریننگ لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی ہے کہ عمران خان ان کے راستے کے اندر رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے. عمران خان کی جو تیسری بہن ہے عظمیٰ خان, انہوں نے بھی بڑی سخت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا انہوں نے نام لیا. انہوں نے کہا جی نہ ہمیں عاصم منیر کے اوپر کوئی اعتماد ہے اور نہ ہمیں مریم نواز کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتماد ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا کہ یہ عمران خان کو قید تنہائی کے اندر رکھ کر اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو ان سے صرف ایک گزارش کرتی ہیں کہ ہمیں آپ اندر جانے دیں, ہمیں عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے دیں, ہم عمران خان کی بہنیں ہیں, ہم صرف یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ عمران خان ٹھیک ٹھاک ہیں, وہ خیر و عافیت سے ہیں, لیکن ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا. اور علیمہ خان نے تو تب بھی بتا دیا تھا کہ ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جائے گی. اس کے بعد جی شاہد خٹک جو کہ ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, جن کے ساتھ پولیس نے بڑی بدتمیزی کی, ان کے ساتھ بھی ہاتھا پائی ہوئی ہے. انہوں نے واضح طور پر کہا, انہوں نے کہا کہ حسان نیازی جیل کے اندر ہے, لیکن میں حسان نیازی کو یہ واضح طور پر پیغام دیتا ہوں کہ آپ کی والدہ ہماری والدہ ہیں, آپ کی ماں ہماری ماں ہے اور آپ کی والدہ کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں. انہوں نے کہا جی کل جو بدتمیزی کی گئی ہے میں اس کے اوپر بہت زیادہ خفا ہوں. انہوں نے واضح طور پر کہا شاد خٹک, انہوں نے کہا جی علیمہ آپا آپ ہمیں بار بار کہتی ہیں کہ آپ لوگ اڈیالہ نہ آئیں, آپ لوگوں کو اڈیالہ نہ بلائیں. انہوں نے کہا جی پہلے تو ہم آپ کی بات مان لیتے تھے, لیکن اب ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, اب ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. مزید انہوں نے کہا کہ نوجوانوں ہم کب تک محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کا انتظار کریں گے, کیوں نہ ہم خود محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد بن جائیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان جیل میں میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے, وہ ہمارے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ ہمارے لیے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے خود باہر نکلنا ہوگا. مزید انہوں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یاد رکھو پنجاب آپ کا نہیں ہے, پنجاب عمران خان کا ہے. پنجاب کی عوام نے ووٹ کے ذریعے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے اور عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب نہ آپ کا ہے نہ آپ کے والد نواز شریف کا ہے جس کو 150 بیماریاں لاحق تھیں. انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے ریجیکٹ لوگ ہیں عوام کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ جب ہم احتجاج کے لیے آتے ہیں تو یہ پنجاب پولیس بھاگ جاتی ہے, پھر یہ لوگ ہمیں نظر نہیں آتے. انہوں نے کہا کہ وہ جو SHO ہے
آئی تھنک اعزاز نام ہے اس کا، انہوں نے کہا کہ اس کو فوری طور پر معطل کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایاز صادق صاحب آپ کا فرض بنتا ہے کہ پنجاب پولیس کو بلا کر پوچھیں کہ آپ کے ایوان کے ایک ممبر کی بے عزتی کی گئی ہے، اب یہ آپ کا امتحان ہے۔ یہ شاد کھٹک صاحب کو شاید بھول گئے ہیں، شاد کھٹک صاحب بڑی جلدی سے قومی اسمبلی کے اندر سے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کر لیا گیا تھا، آج تک ایاز صادق صاحب اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکے۔ اس کے اوپر انہوں نے کیا ایکشن لینا ہے؟ یہ تو جب بھی آتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر ایم این اے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مینا خان افریدی انہوں نے بڑی سخت باتیں کی، انہوں نے کہا، یہ پولیس والوں کو، اس ایس ایچ او کو واضح طور پر انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے جس دن تمہارے سینے کے اوپر وردی نہ ہوئی اور تمہارا اور میرا آمنا سامنا ہو گیا، پھر تم یہ حرکت کرو، پھر تمہیں اس دن میں بتاؤں گا کہ تمہارے اندر کتنی مردانگی ہے، تم کتنے مرد ہو۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو شرم آنی چاہیے، آپ قابض اور ناجائز وزیر اعلیٰ ہو۔ یہ بات مینا خان افریدی نے کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اسپیکر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اسپیکر سے بھی بات کروں گا، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے بھی بات کروں گا کہ منتخب نمائندوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے اندر انتشار نہیں چاہتے، مگر اگر ایسا طرز عمل جاری رہا تو پھر آپ کی وردی اور آپ کے لوگ خیبر پختونخوا کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب یہ کے پی حکومت کے وزیر ہیں، وہ واضح طور پر کہہ رہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس انہوں نے بھی بڑی سخت باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جس مرد میں غیرت ہوتی ہے وہ اپنے دشمن کی ماں اور بہن کی بھی عزت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل رات وردی میں ظلم ہوا ہے جو ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ وردی میں لوگوں کے گھروں میں گھسے ہوئے تو ایک دن آئے گا کہ لوگ اس وردی کا احترام کرنا چھوڑ دو گے اور تم خود اس وردی کے دشمن ہو۔ اس کے علاوہ ایک خاتون وکیل تھی وہاں پہ جو عینی شاہد تھی، جن کے ساتھ بھی جن کو زد و کوب کیا گیا، تابش ان کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پولیس والوں کو کہا کہ نورین نیازی کا دوپٹہ دے دو، یہ بے حرمتی مت کرو۔ انہوں نے کہا کہ جو مریم نواز ہیں یہ ایک ناجائز وزیر اعلیٰ ہیں، اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا انہوں نے گنڈے پالے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ صرف اپنے بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سب کو ڈر ہے، ان کو خوف ہے کہ کہیں عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ ہو جائے۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ نے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، یہ عمران خان اور ان کی بہنوں کا آئینی اور قانونی حق ہے، ملک کو شرافت سے آگے بڑھنا چاہیے، یہ طاقت کے نشے میں چور ہیں، ان کو باہر کی آشیرواد حاصل ہے مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کی بہنیں کہیں گی ہم اس کے مطابق اپنا اگلا لاہ عمل بنائیں گے، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سارا کا سارا ہوا جو کے پی ہاؤس کے اندر پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ محمود خان اچکزئی دوبارہ گئے علیمہ خان، نورین خان اور عظمیٰ خان، عمران خان کی تینوں بہنوں کو ملنے کے لیے، اور انہوں نے پھر بعد میں پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا، محمود خان اچکزئی نے، انہوں نے کہا کہ بندوق کی طاقت پر ووٹ چھین کر ناجائز حکومت قابض ہے، چھوٹے بچوں کو، مذہبی لوگوں کو گولیاں ماری، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے، اس حکومت کے خلاف نہ کھڑا ہونا انہوں نے کہا کہ بے عزتی بھی ہے اور بے غیرتی بھی ہے اور مسلمانیت سے انکار بھی ہے۔ یہ محمود خان اچکزئی نے بات کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ اگر کوئی استثناء لینے والا جرنیل، صدر یا شہباز یہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ اور عوام کے خلاف کھڑا ہوگا تو یہ بھول ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری طاقت کیا فرعون سے زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرعون نے جو بچے نرینہ پیدا ہوتے تھے، فرعون ان کی بھی جان لے لیتا تھا، لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے وہاں پر ہی موسیٰ کو بھیجا اور پھر فرعون جو ہے وہ دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ یہ باتیں محمود خان اچکزئی نے کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افضل جہاد جو ہے وہ ظالم حکمران کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قابض فوج ہوتی، کوئی خارجی فوج ہوتی جو ہمارے اوپر آ کر قبضہ کرتی تو وہ ہمارے ساتھ یہی سلوک کرتی جو ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں، جو ہماری اپنی پولیس کر رہی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا، انہوں نے کہا اگر کسی کے دل میں کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، اگر کسی کو کوئی خطرہ ہے کہ عمران خان جیل سے نکل کر لوگوں کو مارے گا، پیٹے گا، تو اس کی بھی ہم ضمانت دیں گے کہ عمران خان کسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، عمران خان بدلہ نہیں لے گا، عمران خان آپ لوگوں کی طرح ظلم نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ پاکستان کو شریف انسانوں کا جمہوری ملک بنائیں، ایک اچھا سوشل کنٹریکٹ دینا ہوگا، کسی صوبے نے نئے آئین کا مطالبہ کیا تو شدید بحران ہو جائے گا۔ یہ بھی انہوں نے ایک اشارہ دے دیا۔ اب یہاں پر جب پریس کانفرنس ہوئی تو علیمہ خان نے دوبارہ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ نے ہم سے خوف کو دور کیا ہے، ہم دوبارہ اڈیالہ جیل جائیں گے، انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں، ہمارا ڈر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ نورین خان نیازی نے کہا کہ اب جو تحریک شروع ہوگی اس میں ان ظالموں کا فیصلہ ہو جائے گا، ہم اس تحریک کا ساتھ دیں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہوئی ہیں۔
اب ذرا آگے آ جائیں، جو ہری پور کے اندر ہوا اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہری پور کے اندر جلسہ ہے، عمر ایوب خان جو کہ سابقہ اپوزیشن لیڈر تھے، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اور بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پنجاب کے اندر نہیں کر سکتی، لیکن نون لیگ بڑے آرام سے وہاں پر الیکشن کمپین چلا رہی۔ کیا آپ کو کوئی خبر ملی کہ نون لیگ کے کسی کینڈیڈیٹ کو ان کے کسی بھی ان کو لوگوں کو جو کمپین چلا رہے ہوں، کسی کے گھر میں کے پی پولیس نے چھاپا مارا ہو، کسی کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہو، یا کسی کو تنگ کیا گیا ہو؟ آپ کو ایسی خبر ملی؟ نہیں، کیونکہ ایسا ہوا نہیں۔ اور آج اس بارے میں جنید اکبر خان نے بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ دشمن گرا ہوا اور بے غیرت اور بزدل ہے۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ، اگر ہم آپ کی طرح چلیں تو آپ کے جو شوہر ہیں وہ یہاں پر کمپین نہ کر سکیں۔ انہوں نے واضح طور پر یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ سی ایم صاحب سہیل افریدی کو انہوں نے کہا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو پھر انگلی ہمیں ٹیڑھی بھی کرنی پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہاں جو ہری پور سے جو اسلام آباد اور پنڈی میں جو پانی جاتا ہے، ہمیں پھر سوچنا ہوگا کہ ہم اس پانی کو بند کریں۔ یہ انہوں نے واضح طور پر کہا۔ سہیل خان افریدی نے آج جو بات کی وہ ایک بہت بڑا اشارہ انہوں نے آج دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور امتحان آنے والا ہے، پاکستان میں کچھ ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ادارے اپنا کام نہ کریں، جب انصاف نہ مل رہا ہو، جب عدالتیں بے بس ہو جائیں، جب 1.4 کروڑ لوگوں کا منتخب وزیر اعلیٰ اپنے قائد سے بار بار ملنے جائے اور ملاقات نہ ہو، وہ اپنے تمام آئینی، قانونی اور جمہوری راستے اپنا رہا ہو، مگر پھر بھی حل نہ نکلے، تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے اور ہم وہ راستہ ضرور استعمال کریں گے۔ یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر کچھ بڑا ہونے والا ہے اور ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں، ہم تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ سہیل خان افریدی نے آج واضح طور پر کہہ دیا، اور یہ انہوں نے ایک دن پہلے کہا، یعنی کہ آج انہوں نے کہا، اور کل انہوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کل خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا اس پر پورا پاکستان غم و غصے میں بھی ہے اور مذمت بھی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقتوروں کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ اگر سب سے معصوم جانور، انہوں نے مثال دی کہ اگر سب سے معصوم جانور کو بھی بلی کو بھی اگر آپ کسی پنجرے کے اندر بند کر دینا، اس کے اوپر بھی آپ سختیاں کریں تو وہ بھی آگے سے آپ کو پنجہ مارتی ہے۔ بے شک وہ معصوم ہوتی ہے لیکن ظلم ایک حد تک برداشت کرتی ہے، اس کے بعد وہ بھی آپ کو پنجہ مارتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو عمران خان کے ببر شیر ہیں، ہم پنجہ بھی ماریں گے اور شکار بھی کریں گے۔ یہ سہیل خان افریدی نے آج واضح طور پر کہہ دیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ 23 نومبر کو عمر ایوب خان کا ان کی اہلیہ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر ایوب خان نے 1,96,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ عمر ایوب کی اہلیہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ لے کر ان کو شکست دیں گی۔ انہوں نے کہا جی نون لیگ تو ہے ہی نہیں، ان کا آپس میں مقابلہ ہے، عمر ایوب سے بھی زیادہ ووٹ جو ان کی اہلیہ لے گی۔ اور پھر جو آگے انہوں نے بات کی وہ بڑی سخت بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر کسی نے دھاندلی کے اندر سہولت کاری کی یا نتائج تبدیل کرنا چاہے تو میں عوام کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ کام صبح کیا تو پھر رات کا اندھیرا نہیں دیکھ سکو گے، اور اگر رات کو کیا تو پھر صبح کی روشنی نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ انہوں نے واضح طور پر متنبع کیا ہے جو وہاں کی بیوروکریسی ہے، جو وہاں کے آروز ہیں، جو پریزائڈنگ افیسرز ہوں گے، کہ اگر آپ لوگوں نے 2 نمبری کی، اگر آپ لوگوں نے دھاندلی کی تو پھر ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان آج اگر ایک دستخط کر دے اور لندن چلا جائے تو اسے ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن وہ قوم کی حقیقی آزادی کی خاطر جبر برداشت کر رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں کی ہیں سہیل خان افریدی نے۔ اچھا جی، ایک اور خبر پچھلے ویلوگ کے اندر آپ کو بتایا تھا میں نے اقبال سنگھاڑا کے بارے میں، ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کی اطلاع تھی کہ شاید وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ اجمل جامی صاحب نے کہا تھا کہ فرار تو وہ ہو گئے لیکن ملک سے باہر نہیں گئے، اور ان کی خبر صحیح نکلی ہے۔ آج ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور اجمل جامی نے اگلی خبر یہ بھی دی ہے کہ اب ان کے اوپر ایک اور بڑا مقدمہ کیا جائے گا، اور بڑا مقدمہ جب ہوگا تو اس کے بعد پھر صورتحال واضح ہوگی کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ آخر میں ایک اور خبر ہے، یہ خبر یہ ہے کہ جی بھائی پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے وہ مسلسل تیسرے ماہ میں بھی ان کے اندر کمی آئی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے سب کچھ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی اکانومی کا یہ حال ہو رہا ہے۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔